बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़ जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शाम का बहरान। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। नाज़रीन, शाम के बहरान के ताल्लुक़ से गुज़श्ता दिनों खुद शाम के अंदर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुतअद्दिद अहम पेशरफ्त का मुशाहिदा किया गया, लेकिन सारी तवज्जो मिस्र पर मरकूज़ रही, इसलिए शाम से मुताल्लिक़ रुदादों पर कमतर तवज्जो दी गई। सबसे अहम शाम के अंदर मगरिब के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गुरोहों के ख़िलाफ़ शाम की फ़ौज की मुसलसल कामयाबियाँ हैं, जिनके ज़ाहिर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी असरात मुरतब हुए हैं। अगरचे हलब के अतराफ़ में मगरिब के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गुरोह बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन फ़ौज की पेशरफ्त मुसलसल जारी है। उधर अहमद अल-जरबा को शाम की हुकूमत के मुखालिफिन के इत्तेहाद नेशनल सीरियन अलायंस का नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया है, जिनका ताल्लुक़ सऊदी अरब से वाबस्ता धड़े से बताया जाता है। उनके इंतखाब के बाद बताया जाता है कि अब ये अलायंस कतर के असर से निकलकर पूरी तरह सऊदी अरब के कंट्रोल में चला गया है। और एक और अहम पेशरफ्त यह है कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसे ठोस दस्तावेजी सबूत फराहम किए हैं जो साबित करते हैं कि शाम में कीमियाई असलहे फ़ौज ने नहीं बल्कि मगरिब के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गुरोहों ने इस्तेमाल किए हैं। आज के प्रोग्राम में हम पहले शाम के अंदर फ़ौज की मुसलसल पेशरफ्त और मगरिब के हिमायत याफ्ता गुरोहों की पसपाई के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद इस बात का जायज़ा लेंगे कि नेशनल सीरियन अलायंस के कतर के असर से निकलकर पूरी तरह सऊदी अरब के कंट्रोल में चले जाने के नतायज क्या बरामद हो सकते हैं। कीमियाई असलहे के इस्तेमाल के हवाले से रूस की रिपोर्ट पर भी गुफ्तगू होगी और इसके साथ ही इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि शाम के बहरान पर मिस्र के तग़य्युरात के क्या असरात मुरतब होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे दिल्ली स्टूडियो से हिस्सा लेंगे हिंदुस्तान के मुमताज़ और सीनियर तज़िया निगार जावेद नकवी। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ तज़िया निगार असद अब्बास। और टेलीफोन लाइन के ज़रिए इस मुबाहिसे में शामिल किया जाएगा नॉर्वे में मुकीम बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिशवर हैदर हुसैन साहब को। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए इस ताल्लुक़ से हमारी रिपोर्ट। शाम में दहशतगर्द तंजीमों और बागियों के खिलाफ फौज की कार्रवाई जारी है। दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके बरजा और दीगर कुछ इलाकों में फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर तोपखाने से शदीद हमले किए हैं। फौज मज़ाफ़ाती इलाकों को दहशतगर्दों के वजूद से पाक कर रही है, जिन्होंने गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान इन इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए थे और वहां से दमिश्क में दहशतगर्दाना हमले कर रहे थे। शहर हुम्स में भी शामी फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है और शहर का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के कब्जे से आजाद हो गया है। अल खालिदिया और बाब हूद नामी महलों के कुछ हिस्से दहशतगर्दों के कब्जे में अब भी बाकी हैं। फौज इन इलाकों में बड़ी एहतियात से पेशकदमी कर रही है, क्योंकि दहशतगर्दों ने इन इलाकों में आम शहरियों को इंसानी ढाल बना रखा है। शिमाली सूबे हलब में भी लड़ाई बहुत शदीद है। हलब के राशिदीन इलाके में दहशतगर्द तंजीम जबहतुन नुसरा और फौज के दरमियान झड़पें हो रही हैं। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की, अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों की हिमायत से शाम में लड़ने वाले दहशतगर्दों ने हलब के उन इलाकों का बाहर से राब्ता मुनक़ता करने की नाकाम कोशिश की है जो दहशतगर्दों के कब्जे में नहीं आ सके हैं। उधर सूबे हलब के अन-नबिल और अज़-ज़हरा नामी शहरों को दहशतगर्दों ने अपने मुहासरे में ले रखा है और इन शहरों में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकामी जवानों ने अब तक बड़ी दिलेरी और कामयाबी के साथ दोनों शहरों की हिफाजत की है।
दरिया सुनाई इत्तलात हैं कि हलब में दहशतगर्दों के कब्जे वाले इलाकों के बाशिंदों ने मुजाहरा किया है, ताहम अन-नुसरा फ्रंट के दहशतगर्दों ने बड़ी बेरहमी के साथ मुजाहरों को कुचल दिया है। उधर बागी जमातों के नए सरबराह अहमद अल जरबा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि शामी फौज पर दबाव डाल के होम्स में जारी फौजी कार्रवाई बंद करवाए। मुख्तलिफ इलाकों में फौज और आवाम पर बेरहमी से हमले जारी रखने वाले गिरोहों के सरबराह ने माह रमजानुल मुबारक में सिर्फ होम्स में जंगबंदी का मुतालबा इसलिए किया है कि शामी फौज के मुताबिक इस शहर की लड़ाई अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गई है। उन्होंने इसके साथ ही अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब से भारी हथियारों की नई खेप बहुत जल्द बागियों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हम गैर रिवायती हथियार हासिल करने के लिए भी दबाव बढ़ाते रहेंगे। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा का एक वक्त शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क जा रहा है, जो कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात करेगा। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर विताली चोरकिन ने मंगल को ऐलान किया है कि उनके पास पुख्ता शवाहिद मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीमों ने गुज़िश्ता मार्च के महीने में हलब में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को पेश कर दिए गए हैं। बागियों के इत्तेहाद का कहना है कि उसने कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए। दरियासना रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने कहा है कि शामी बागी गिरोहों का इत्तेहाद जेनेवा 2 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रुकावटें डाल रहा है और हमारे मगरबी शुरका की जिम्मेदारी है कि मुखालफिन को कॉन्फ्रेंस में बिला शर्त शिरकत के लिए तैयार करें। मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल शिकस्त से दो चार होने वाले बागियों की कोशिश है कि इन महाजों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर लें, ताकि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सदर बशार असद की हुकूमत को अपने मुतालबात तस्लीम करने पर मजबूर कर दें। ताहम माहिरीन का कहना है कि कुसैर और तल्ले कलख का मार्का सर हो जाने के बाद नामुमकिन है कि दहशतगर्द तंजीमें अपनी पोजीशन दोबारा मजबूत कर पाएं। शाम में दहशतगर्द तंजीमों की भरपूर माली और असलाहजाती मदद करने वाले ममालिक इस वक्त अजीब तजाद का शिकार हैं। एक तरफ तो वो दहशतगर्द तंजीमों की मदद से बशार असद की हुकूमत को गिरा देने के लिए, लेकिन साथ ही उन्हें यह खौफ भी सता रहा है कि मजबूत हो जाने की सूरत में ये तंजीमें खुद उनके लिए मुसीबत न बन जाए। चुनांचे बरतानिया ने तशवीश जाहिर की है कि अगर शाम में लड़ने वाले जंगजुओं को कीमियाई हथियार मिल गए तो उनके बड़े खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। अलबत्ता सऊदी अरब जैसे कुछ ममालिक किसी भी किस्म के अंजाम की फिक्र किए बगैर दहशतगर्द तंजीमों को बड़े पैमाने पर भारी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत गिर जाने के बाद शाम में लड़ने वाले बागी इत्तेहाद के अंदर भी अख़वानुल मुस्लिमीन की पोजीशन कमजोर हो गई है, जबकि सऊदी अरब और कतर के पसंदीदा जिबहतुन नुसरा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का पल्ला भारी हो गया है, जिन्हें सऊदी अरब और कतर इलाके में अपना असर व रसूख बढ़ाने का हरबा तसव्वुर करते हैं। नाज़रीन, शाम की ताज़ा सूरत हाल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा फरमाई। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार जावेद नकवी साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद नकवी साहब, शाम के अंदर फ़ौज की मुसलसल पेशरफ्त और मगरिब के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की पसपाई के बारे में आपका तजिया क्या है? जी, देखिए, बहुत बड़े स्टेक्स हैं यहाँ पे, और जो जिस तरह से रूस इसमें इन्वॉल्व है, इसके पूरे सीरिया की तरफ से, शाम की तरफ से ना ही सिर्फ वकालत कर रहा है, बल्कि एक गोया के उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई कोल्ड वॉर का असर चला आ रहा है। इसके बिल्कुल आमने सामने की बात है कि अगर यहाँ पे वेस्टर्न ममालिक हावी हो पाते हैं इन दहशतगर्दों के ज़रिए से, तो फिर एक बहुत बड़ा जो एक तंजीम जो छिड़ी हुई है, इसका शाम का जो सिलसिला है, ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता से इसका ताल्लुक़ नहीं है, और रूस और अमेरिका इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। शाम एक ऐसी लड़ी में एक ऐसी कड़ी है, ऐसा एक मकाम है कि उसका सेंट्रल एशिया से लेके अफ्रीका में जो स्ट्रैटेजी हो रही है इजिप्ट के ज़रिए से, सारी चीज़ों पे
اس کا اثر ہوتا ہے. اب لیبنان میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال کی خبریں ہیں کہ وہاں پہ ورغلایا جا رہا ہے, وہاں پہ بھی ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے ہوا کیا ہے کہ اس وقت ویسٹرن حکومتیں جو ہیں ان کو دو گویا کے نوالے دکھائی دے رہے ہیں جن کو وہ ہڑپ کرنا ہے. ایک افریقہ اور دوسرا سینٹرل ایشیا, اور دونوں کو مشرق وسطیٰ تو ہے ہی ان کے قبضے میں تقریباً ہے. جب سعودی عربیہ ہے اور عراق کو انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا, تو آخر میں تو سیریا ریزسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اتنا مارکے کی چیز نہیں ہے. جو سیریا کا رول ہے ایک پیوٹ کی طرح جو سینٹرل ایشیا میں مہم ہے, وہ کیا ہے کہ اگر سیریا ٹوٹتا ہے یہاں پہ, اور سیریا ٹوٹا تو ایران کے اوپر بہت بڑا اس وقت دباؤ آئے گا, بہت بڑا گویا کہ جو شیلڈ ایک ہے بنی ہوئی ہے لیبنان سے اور سیریا سے اور ایران تک کی, اس میں ایک شگاف آ سکتی ہے. بہت سیریس اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. ایران کا مسئلہ کیا ہے؟ ایران میں کبھی کسی کو کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے 50s میں جب ڈیموکریسی کو وہاں ڈی سٹیبلائز کیا گیا تھا, اور وہ بھی ان کے قسم کی سیکولر ڈیموکریسی کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا تھا ویسٹ کی, کیونکہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کیسپین پہ روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ کہیں اس کو انڈر کٹ کر کے ویسٹرن ممالک ترکمنستان وغیرہ سے رشتے قائم کر کے وہ گیس کا جو سارا مسئلہ یورپ کو, جو کہ روس کی مونوپولی ہے اس وقت, کہیں اس کو بہت بڑا روس کے اوپر. دہلی سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے, دہلی اسٹوڈیو سے, وہاں سے جب تک رابطہ دوبارہ برقرار ہو چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اسد عباس صاحب موجود ہیں. اسد عباس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب, شام میں مسلح گروہوں کو ایسی حالت میں مسلسل شکست ہو رہی ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ذریعے انہیں انواع و اقسام کے اسلحے بھیج رہا ہے. چنانچہ گزشتہ دنوں ان گروہوں کے اڈوں سے جدید ترین اسلحے برآمد ہوئے ہیں, جن میں ٹینک شکن میزائل وغیرہ بھی شامل ہیں. اتنی حمایت کے باوجود ان گروہوں کی پسپائی کے عوامل کیا ہیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں تمام ناظرین کو ماہ سیام کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم نے انہیں اس مبارک ماہ کی توفیقات جو ہیں وہ عنایت فرمائی ہیں, اور دعا گو ہوں کہ خداوند کریم تمام ناظرین کی کو عبادت کرنے کی اور اس ماہ کو اس کی حقیقی روح کے مطابق اس کے اندر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ملتمس ہوں تمام مومنین سے بھی کہ وہ بھی میرے لیے اس حوالے سے دعا فرمائیں گے. اچھا, جہاں تک آپ نے شام میں ملیٹنٹس کے حوالے سے بات کی ہے کہ جدید ترین اسلحہ ہونے کے باوجود, جدید ترین ہونے کے باوجود ویسٹرن فورسز کی جانب سے ان کو ملیٹریلی کمیونیکیشن کی ان کو سہولیات مہیا کرنے کے باوجود, یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود وہ کیوں پسپائی ان کو ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, اس حوالے سے ہمیں جو مصر کی صورتحال ہے وہ اس کو مطلب ایک طرح سے جائزہ لینا پڑے گا. مصر کے اندر اخوان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اخوان المسلمین کے ساتھ, اس کے اثرات جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے کے پورے جزیرہ عرب کے اندر محسوس کیے جائیں گے. اور یہی اثرات جو ہیں یہ ہمیں حالیہ جو شام کے اندر پسپائی ہو رہی ہے ملیٹنٹس کو, اس کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس کے اندر ایک رفٹ موجود ہے, ملیٹنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں. آج کی خبر ہے کہ ادلب کے اندر القاعدہ اور ایف ایس اے یعنی یہ جو فری سیرین آرمی ہے, اس کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے. اسی طرح اخوان کے حوالے سے جو ہماری عرب ریاستوں نے, مثلا سعودی عربیہ نے, قطر نے, عرب امارات نے جو مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں, یعنی اخوان کی حکومت مصر میں ختم ہونے کے اوپر, اور اس کے علاوہ ساتھ انہوں نے جو مثلا فوج کے ٹیک اوور کے اوپر جو مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں اور اخوان کے خلاف جو کھل کر سامنے آئے ہیں, اس کی وجہ سے سیریا کے اندر
یعنی چونکہ وہ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب اخوان کے بارے میں اس قسم کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ گروپس یا وہ گروہ جن کو قطر سپورٹ کر رہا ہے، جن کو سعودیہ سپورٹ کر رہا ہے، جن کو ٹرکی سپورٹ کر رہا ہے، جن کو جارڈن سپورٹ کر رہا ہے، وہ گروہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے آپس میں، اور پھر بیچ میں جو اخوان کا گروہ ہے وہ لوگ، یہ لوگ آپس میں یعنی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ ہمیں یعنی خبریں موجود ہیں، اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہومس کے اندر مطلب ان لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور ان کی ایک اسلحہ ساز فیکٹری جو ہے وہ دھماکے سے مطلب اڑا دی گئی ہے، اور وہ آپس میں مطلب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اب یعنی مختلف گروہ ہیں ان کے، آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایف ایس اے جو ہے یا فری سیرین آرمی جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے، اپوزیشن کا ایک جو گروپ بنایا گیا ہے ان کا رشیا کے استنبول کے اندر جو ایک ڈیولپ کی گئی ہے ان کی کولیشن، اس کے چلو کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک تحت ہے فری سیرین آرمی، جبکہ یہ جو جبہت النصرہ کا گروہ ہے، یعنی یہ جو تکفیری گروہ ہے، یہ جو سلفی حضرات ہیں، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس مثلا پاور کے تحت یہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جارڈن سے ان کی جو ہے وہ لیبیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، الجزائر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تیونس سے لوگ آئے ہوئے ہیں، چچن سے لوگ آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مثلا آپ یورپ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، 600 تکفیری جو ہے وہ تو یورپ سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس گروہ کو کنٹرول کرنا یا اس گروہ کے بارے میں اس کی پلاننگ بنانا، اس کی یا اس کی کوئی پالیسی طے کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جدید ترین اسلحہ ہونا یا جدید ترین چیزوں کا موجود ہونا، جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گتھا ہو چکے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر جنگ پیرا اور علاقوں کے لیے باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، یعنی حمس کا علاقہ جو ہے، حمس کی مثال کے طور پر ایک شہر ہے، محلہ ہے، تو اس کے لیے ایک گروہ جنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ادلب کے اندر جو ہے وہ گروہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حلب کے اندر جو ہے گروہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، یعنی ہومس کے اندر معلوم ہوا ہے کہ یعنی گزشتہ دنوں ایک واقعے کے دوران بتاتے ہیں کہ 24 افراد جو ہیں وہ زخمی موجود پہلے سے پائے گئے، اور 12 افراد جو ہے وہ ایک فیکٹری کے اندر جو ہے وہ مرے ہوئے پائے گئے۔ پتہ چلا کہ یہ آپس میں لڑے تھے گروہ، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یعنی آپسی جو ان کے اختلافات ہیں، خصوصاً مصر کے حالات کے بعد اور اخوان کے خلاف جو یعنی واضح طور پر ان کا ایک موقف آیا ہے، قطر کا، سعودیہ کا، جارڈن کا اور ان ممالک کا، اس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے ایک بڑی شدید رفٹ پیدا ہوگی ہے۔ اور یہ رفٹ جو ہے یہ فقط یعنی مسلح گروہوں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو ان کا پولیٹیکل ونگ جو بنایا گیا ہے، جو کولیشن بنایا گیا، اس کے اندر بھی یہ رفٹ جو ہے بہت زبردست طریقے سے محسوس کی جا رہی ہے۔ غسان جو ہیں ان کے، غسان ہیتو، ان کا گزشتہ دنوں جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی اسی رفٹ کا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ شاخسانہ ہے، کیونکہ غسان ہیتو جو ہیں وہ اخوان المسلمون کا جو گروہ ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیرین نیشنل کولیشن جس کو کہا جاتا ہے، اس گروہ کا مطلب ان کو بیک اپ تھی غسان ہیتو کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ان کے جو پہلے ہیڈ تھے معاذ خطیب اور ان کے جو اس وقت جو ہیڈ بنے ہیں اس کولیشن کے، ان کا جبار ہیں یا جابر ہیں، اس طرح سے ان کا کوئی نام ہے، تو مطلب ان دونوں افراد نے یعنی معاذ خطیب اور احمد جبار، جب غسان ہیتو کو مارچ 2013 کے اندر جب ان کو بنایا گیا پرائم منسٹر اس انٹرم گورنمنٹ کا، کہ ان دونوں افراد نے اس وقت انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطلب اپنا جو عہدہ تھا اسے استعفیٰ دیا، بلکہ انہوں نے اس نیشنل کولیشن جو تھا، یعنی جو نیشنل کولیشن بنائی گئی تھی، اس میں سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جبار جو ہیں یا جابر جو ہیں، احمد جبار جو کہ سعودین مطلب جن کو بڑی بیکنگ حاصل ہے اور جن کا قبیلہ جو ہے شمر قبیلہ، وہ مطلب سعودیہ، جارڈن، عراق، مطلب اس طرح کے مختلف علاقوں کے اندر وہ پایا جاتا ہے، تو یہ قبیلہ جو ہے، اس قبیلے کو
اور یہ احمد جبار جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت یعنی ملیٹنٹس کو اسلحہ دینے کے حوالے سے یا ملیٹنٹس کو جدید ترین ہتھیارات دینے کے حوالے سے ان کا بڑا سخت موقف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہتھیار دیے جانے چاہیے۔ تو یہ جو احمد جابر ہیں انہوں نے اس وقت غسان ہیتو کے مقابلے میں استعفیٰ دیا جب غسان ہیتو کو پی ایم بنایا گیا اس انٹرم گورنمنٹ کا، اس وقت انہوں نے احمد جابر، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب احمد جابر یا احمد جبار جو ہیں وہ اس انٹرم گورنمنٹ کے ہیڈ بنے تو انہوں نے غسان ہیتو جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور سامنے ظاہراً انہوں نے یہی بات لائی ہے کہ چونکہ میں انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بنا نہیں سکا یا میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، ویسٹرن میڈیا کے اوپر چلے جائیں وہاں پہ آپ کو یہی رپورٹ ملے گی کہ چونکہ میں انٹرم گورنمنٹ نہیں بنا سکا اس وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیو ٹو دا کولیشن، یعنی جو اصل بات ہے اس کو سیکنڈ پوائنٹ پہ لایا گیا ہے کہ ان کے اندر جو انٹرنل رفٹس موجود ہے اس کولیشن کے اندر، جو انٹرنل یعنی اخوان المسلمین کو اگر آپ دیکھیں تو اخوان المسلمین جو ہے وہ سیرین نیشنل جو کولیشن ہے یا جو مجلس وطنی ہے اس میں 60% نمائندگی کی حامل ہے، یہ جو ایک کہا گیا ہے جس کو بیکنگ حاصل ہے، اور اس گروہ کے اندر بھی بذات خود ویسٹرن میڈیا کہتا ہے، ویسٹرن لوگ کہتے ہیں کہ اس گروہ کے اندر بہت زیادہ رفٹس ہیں، اس گروہ کے اندر مختلف بہت شکریہ جناب اسد عباس صاحب، الجہت افراد موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور حیدر حسین صاحب سے رابطہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے برقرار ہوا ہے۔ حیدر حسین صاحب، جناب آپ کا تجزیہ کیا ہے شام کی موجودہ صورتحال کے بارے میں؟ جی بڑی واضح صورتحال ہے، اور میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ یہ جو دہشت گردوں کا ٹولہ دنیا بھر سے جمع کر کے شام میں لایا گیا تھا اب وہ شکست سے دوچار ہے، اور ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اختلافات سامنے آ رہے ہیں کھل کر، کیونکہ ایک بھانمتی کا کنبہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ سیرین گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جا سکے، اس کی حکومت ختم کی جا سکے، اور اس کو ظاہر کیا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پورے ویسٹرن اور اسرائیل، امریکہ اور ترکی، سعودی عرب اور قطر کی حمایت سے، لیکن اب کیونکہ دیکھیے جو لوگ جو تحریکیں اپنے وطن سے خود جاری ہوتی ہیں، لوگ اپنے ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ ان تحریکوں میں جان ہوتی ہے، ان کے اندر لوگوں کا جذبہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شام کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں وہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں سب کو پتا ہے کہ دنیا بھر سے دہشت گردوں کو جمع کیا گیا ہے وہاں پر، یعنی یورپ تک سے تقریباً 600 کے قریب یورپین جو ہیں وہ وہاں جا کے لڑ رہے ہیں، جو کہ سلفی مائنڈ رکھتے ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں سے جن کا تعلق ہے، القاعدہ، اور ناروے سے بھی، یہاں سے بھی کچھ لوگ وہاں لڑنے کے لیے گئے ہیں، سویڈن سے گیا ایک لڑکا، وہ وہاں جا کے مارا گیا ہے۔ تو اگر شام کے اپنے عوام کوئی تحریک چلاتے تو یقیناً اس تحریک میں کوئی دم خم ہوتا، اس میں کوئی جوش و جذبہ ہوتا، لیکن جب باہر کے لوگ دوسرے لوگ کے کہنے کے ایما پر، غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر کسی جنگ میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان میں وہ جوش و جذبہ نہیں ہوتا، اور بالآخر ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ اب شکست ان کو ہو رہی ہے بڑے واضح طور پر، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی آہستہ آہستہ، ابھی آج کی یہ تازہ خبر ہے کہ برٹن کی جو انٹیلیجنس سیکیورٹی کونسل ہے اس نے انتباہ کیا ہے کہ دیکھیے اگر یہ القاعدہ کے ہاتھ میں، اگر القاعدہ کو پاور حاصل ہوتی ہے تو یہ یورپ کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اب ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ جن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں شام میں، یہ کل کو یہی ان کے خلاف اقدامات کریں گے، جیسا کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا تھا کہ افغانستان میں امریکہ اور سعودی عرب نے طالبان کو بنایا، اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کو وہاں پہ لے کر آئے اور اس کے پیسہ وہاں پہ استعمال کرایا، بعد میں وہی اسامہ بن لادن اور وہی طالبان جو تھے وہ امریکہ کے خلاف ہو گئے۔ تو یہی صورتحال اب یہاں شام میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو انہوں نے سپورٹ کیا، یورپ نے، خاص طور پر برطانیہ نے، امریکہ نے، ترکی نے، جارڈن نے، قطر، سعودی عرب نے۔ اب اس کے اثرات جو ہیں، کیونکہ اب ان کو خود اس کے اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ سیرین فوجیں جو ہیں ان کا کنٹرول زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا، اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ یقیناً ان میں مزید اختلافات پڑیں گے، اور ان میں آپس میں جو ہے وہ خانہ جنگی کی صورتحال بھی ہوگی، یہ آپس میں لڑیں گے، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت سیاسی سطح پر بھی ان کے درمیان اختلافات جو اجاگر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سعودی وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب کی حمایت یافتہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ حاصل ہو جائے، دوسری طرف قطر کا رول ہے، قطر چاہتا ہے کہ میرا انفلوئنس زیادہ ہو جائے۔
تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی تحریکیں ہیں، اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ ضروری ہے کہ شامی حکومت کو کہ وہ زیادہ یعنی عقل مندی کے ساتھ اور بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ ان دہشت گردوں کا خلا خمہ کرے. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب شامی حکومت میرے خیال میں وہ ان تمام دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. ابھی مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ جناب وہ حزب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں. یعنی آپ ان دہشت گردوں سے نہیں کہتے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو یہ نظر نہیں آتا کہ یورپ سے 600 جو ہے دہشت گرد ہیں وہ لڑنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ یورپین حکومتوں سے نہیں کہتی کہ بھائی آپ کے جو شہری ہیں وہ وہاں شام میں جا کے کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اس جھگڑے سے. اگر شام میں کوئی ایک مسئلہ ہے، کوئی ان کا داخلی پرابلم ہے تو اس کو شامی عوام ٹھیک کریں گے، شامی حکومت ٹھیک کرے گی. یہاں سے یورپ سے دہشت گرد جا رہے ہیں تو اقوام متحدہ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کی سیکورٹی کونسل کو یہ دہشت گرد کو نظر نہیں آتے. جبکہ جو جین جن کا پرابلم ہے، جن کا بارڈر ملتا ہے اور جہاں سیریا سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر کے وہ لبنان میں جا رہے ہیں اور ہمارے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو ان کی تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے جب کوئی قوم اپنے نوجوان وہاں بھیجتی ہے اور ان کا اپنے مقدس مقامات کا تحفظ کرنا چاہتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پرائے جھگڑے میں ٹانگ نہ اڑائیں. تو یہ بڑا ون سائیڈڈ اور یعنی بڑا منافقانہ رویہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا. ایک طرف تو آپ ان دہشت گردوں کو دہشت گرد بھی کہتے ہیں، پھر آپ انہیں اسلحہ فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کو اسلحہ فراہم کر دیں. اور یہی وہ دہشت گرد ہے جو کیمیکل ویپن استعمال کرتے ہیں. اب ثابت ہو گیا ہے، اب رشیا نے بھی بڑے کھل کے کہہ دیا کہ تمام ثبوت اس بات کے گواہی دیتے ہیں کہ یہی دہشت گرد ہے جنہوں نے کیمیکل ویپن استعمال کیے. تو اس ساری کی ساری باتیں اگر آپ ذرا سی بھی نیوٹرل ہو کر آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ ایک طرف ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے شام کی اور دوسری طرف دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے جس کو تمام یعنی مغربی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب اور مصر اور جارڈن اور قطر کی حمایت حاصل ہے. تو ایک سو کالڈ ریبیلین تیار کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں ان کو شکست ہوگی، ان دہشت گردوں کو اور شامی حکومت کو مزید کامیابی حاصل ہوں گی. بہت بہت شکریہ. لائن پہ رہیے گا حیدر حسین صاحب. اور دہلی اسٹوڈیو سے گویا کہ رابطہ دوبارہ برقرار ہو گیا ہے. نقوی صاحب جناب، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہو تو یہ جو ابھی جو نیشنل سیرین الائنس ہے اس کی لیڈرشپ جو چینج ہوئی ہے اور احمد الجربہ کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب سے قریب ہیں اور ان کے لیڈر بن جانے کے بعد اب یہ پورا الائنس سعودی عرب کے کنٹرول میں آ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی، آپ کے جو ابھی دو اینالسٹ نے بات کی جی، اور ایک نے بہت اچھا فریز استعمال کیا کہ بھانمتی کا کنبہ جی گویا کہ بٹورا گیا ہے ایک مہم چھیڑنے کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے آگے کوئی اور اس کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ اس پوری دہشت گردی کی جو ایک کیمپین ہے یہ اس کا حاصل کیا ہونے جا رہا ہے. اب سعودی عربیہ کا جہاں تک سوال ہے، جس طرح سے انہوں نے کھڑے ہو کے چھتوں سے گہار مچا کے یہ کہا کہ جو اخوان مسلمین کے ساتھ حال ہوا ہے مصر میں وہ بہت اچھا ہوا ہے، تو سعودی عربیہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے اور جارڈن بھی ڈرا ہوا ہے. اور جو لوگ ایجپٹ کی طرف نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں وہ سب سہمے ہوئے ہیں کہ یہ جو اخوان مسلمین کا ایک گویا کہ بیر آ گیا ہے وہاں پہ پوری اس تنظیم کے خلاف، جس میں کہ امریکہ اور ویسٹرن ممالک کی حمایت حاصل ہے، جس میں کہ سعودی عربیہ وغیرہ کی حمایت اب لگتا ہے بظاہر حاضر. تو یہ اثر تو ہوگا، اور جن حضرت کا آپ نے ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے سعودی عربیہ کی طرف پورا
ایک گویا کی پوری ٹولی چلی گئی ہے، پورے سارے جتنے بھانمتی کے کنبے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سب چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میرے خیال سے ایک اپنے آپ میں سائیکولوجیکل ہی ایک دہشت دینے کی کرنے کی بات ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر ایک بہت بڑا خوف طاری ہے اس وقت کہ وہ کرے تو کیا کرے. کیونکہ جو پہلے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جس کو شیکسپیئر نے بہت بخوبی کہا ہے اپنے ہاں کہ لائک دا کیٹ ان دی ایڈیج لیٹنگ آئی ڈیئر ناٹ ویٹ اپون آئی وڈ، کہ کوشش یہ تھی کہ جیسے بلی چاہتی ہے کہ اس کو مچھلی مل جائے لیکن اس کے جو اس کا شکنجا ہے، جو اس کے پاز ہیں وہ گیلے نہ ہوں. تو پہلے تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جا رہا تھا کہ کسی دوسرے سے یہ کام کروا لو، ایک قتل کروا لو، ایک ملک کو گروا دو. لیکن اب وہ لوگ جا کے انہوں نے سعودی عربیہ کا دامن پکڑ لیا ہے. اب وہ اس طرح سے پکڑا ہے جس کو کس آف ڈیتھ کہا جا سکتا ہے. تو اب وہ چیز نہیں رہی ہے کہ ہمارے گویا کہ ہمیں ایک مچھلی بھی چاہیے، ہمارے پاز گیلے نہ ہوں تو ہمارے پنجے گیلے نہ ہوں. تو یہ اب تو سامنے بات آ گئی ہے، اب ذمہ داری سے وہ مکر نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو آج شروع ہوئی ہے مصر سے اور پہلے سے بھی ہو چکی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو پورے کو معاملے کو ڈسرپٹ کرے گی. اور یہ بہت بڑا جو آپ کے اینالسٹ نے بات کہی ہے ان کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اس کو بہت ہی، لیکن میں اس بات کی طرف جانا چاہوں گا کہ یہ سعودی عربیہ کے اوپر یہ کیوں نزلہ گر رہا ہے، یہ سیریا کے اوپر، شام کے اوپر. تو میں شام کو وہ کی سٹون ہے یہاں پہ اس وقت جس کا کہ اثر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں شام اور مصر کی تقریباً شادی ہو چکی تھی. یونائٹڈ عرب ریپبلک کا زمانہ تھا، ناصر اور اسد کا، یہ حافظ الاسد کا زمانہ تھا، اور پھر وہ کسی طرح سے سبورٹ کر دیا گیا تھا اس کو. تو یہ وہ رشتے ہیں جو قائم ہو چکے تھے، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ بالکل ہی غائب ہو چکی ہے، ایواپوریٹ کر چکی ہے. تو یہ ایک سولیڈیرٹی جو ہے، ایک ناصرائٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے عرب ممالک میں. اور دوسری طرف جو یہ اخوان کا مسئلہ چھڑا ہے وہ ایک دوسری طرف دونوں طرف سے سعودی عربیہ کو چیلنج ایک محسوس ہوگا. اور جہاں تک شام کا تعلق ہے اسٹریٹجک، وہ آپ نے جی دہلی سے جی پرابلم ہو رہی ہے. اسد عباس صاحب، جناب یہ مصر میں جو حالات چل رہے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا شام کے بحران پہ؟ دیکھیں جی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اخوان المسلمین جو ہے وہ مطلب جسٹ یہ کہ مصر کی کوئی جماعت نہیں ہے جی، اس کا دائرہ کار یا اس کا تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ تیونس میں بھی موجود ہے، وہ شام میں بھی موجود ہے، وہ اردن میں بھی موجود ہے، وہ عرب امارات میں، یعنی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے لیول کی ایک تنظیم ہے. بلکہ اس سے یعنی اس سے نہ فقط یہ کہ اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر، بلکہ جو ویسٹرن سٹیٹس ہیں وہاں پر بھی اخوان المسلمین کے ڈھانچے جو ہیں وہ موجود ہیں. اور صرف یعنی اخوان المسلمین کے نام سے یا پھر اس کی جو آف شوٹس ہیں، مثلا حماس جو ہے وہ آف شوٹ ہے اخوان المسلمین کی، اسی طرح اور دیگر کئی تنظیمیں ہیں. بعض ایسے گروہ ہیں جو کہ نظریاتی طور پہ اخوان المسلمین کا جو موقف ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں جماعت اسلامی کی مثال لیتے ہیں کہ وہ اخوان المسلمین جو ہے اس کو نظریاتی طور پر اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو اخوان المسلمین کے حوالے سے جو تبدیلی لائی گئی ہے مصر کے اندر، جو ایک چینج لائی گئی ہے ملٹریلی، جو چینج لائی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ایک تہنیتی پیغامات جو دیے گئے ہیں، یعنی ٹھیک ہے ویسٹرن لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں تو ریئیکشن جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے عوام کو دینا ہے، اور عوام پہلے سے جانتے بھی ہیں کہ ویسٹرن سٹیٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کی ان کے تعلقات ہیں.
لیکن یہ جو مسلمان سٹیٹس کی طرف سے ایک تہنیتی پیغامات جو ہے ان کا سلسلہ چلا ہے اور باقاعدہ طور پہ مبارکیں دی گئی ہیں کہ ہم عدلی المنصور کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ وہ انٹرم جو ہے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور اسی طرح سے ہم فوج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا. اور پھر یہ کہ جب مصر کے اندر جو کلنگز کا واقعہ ہوا، رابعہ العدویہ کے اندر جو کلنگز ہوئی ہیں، 51 اخوان المسلمین کے جو افراد جو ہیں وہ وہاں پر قتل ہوئے ہیں، تو اس کے بعد سے پھر خاموشی. یوں نہیں ہے کہ یہ خاموشی ہو گئی. جی ہم نے دیکھا ہے، میں نے آج کی میڈیا کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر قطر کا پرچم جو ہے وہ جلایا جا رہا ہے. مصر کے اندر، مصر میں اخوان المسلمین کے لوگوں نے قطر کا پرچم، میری آنکھوں کے سامنے میں نے تصاویر دیکھی ہیں جس میں انہوں نے جلایا. اب ظاہری سی بات ہے، مثلا یہ تو احتجاج ہے، یہ تو ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی ہے، اس نے یقیناً آگے تک جانا ہے. جہاں پر لوگ یعنی سیریا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین جو ہے وہ سلفیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی تھی، ان کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی تھی. جی یعنی اس بشار الاسد جو ہے اس کی حکومت سے چھٹکارے، بشار الاسد کی جو حکومت کے خاتمے کے لیے اخوان جو ہے باقاعدہ طور پر سیریا میں سلفیوں کے ساتھ ہم آہنگ تھی. لیکن مصر میں جو کچھ اخوان کے ساتھ کیا گیا اور جو کچھ یعنی تمرد تحریک کی صورت میں تیونس میں جو اخوان کے ساتھ کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ عرب امارات کے اندر یعنی 65 اخوان کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا. اس طرح سے جو اخوان کے خلاف یہ سلفیوں نے جو ایک گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، یہ اخوان کے لیے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک الٹیمیٹم ہے. انہیں جاگنا ہوگا. اخوان جو ہے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اوپر سے ہمارے، یعنی وہ تو ہم تو ہندوؤں کے بارے میں یہ بات سنتے تھے کہ منہ میں چھری بغل میں رام رام، ہم نے تو یہاں پہ اپنوں کے ساتھ دیکھا ہے، یعنی وہ مقدس لوگ، اور یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب لیڈر ہیں امت مسلمہ کے، جن کو نہ بنا دیا گیا امت مسلمہ کا لیڈر، وہ لوگ جو ہیں وہ یہ اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں ہندوؤں والی، کہ وہ لوگ مثلا اوپر سے اخوان المسلمین کو پیار کر رہے ہیں اور اندر سے اخوان المسلمین جو ہے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ سیریا کے اندر ہم اس کو ان بلٹس دیکھیں گے، ہم اس چیز کو، اس ریفٹ کو ہم سیریا کے اندر ان بلڈ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوں یا مسلمان جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ یعنی اس طرف جانے والے ہیں کہ اخوان اور تکفیری جو سلفی گروہ ہے وہ آپس میں سیریا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ علاقوں کے لیے جنگ کریں گے. ٹھیک ہے، مختلف مقامات کے لیے، ایک چھوٹی چھوٹی بلٹس کے لیے، ایک چھوٹے چھوٹے ہتھیار کے لیے، ایک چھوٹی چھوٹی بالکل ضروریات کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سطح کے اوپر ان کے درمیان جو ہے یہ ریفٹ جو ہے وہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. جہاں تک وہ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ مطلب سعودیہ کی طرف الائنس جو ہے وہ چلا گیا، ایسا نہیں ہے. یہ الائنس جو ہے یہ وہ بھانمتی کا کنبہ، جس طرح سے میرے برادر نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ واقعی بھانمتی کا کنبہ ہے. یہ ایک یعنی ان کو کھیلنے کے لیے بٹھایا گیا کہ آؤ انٹرم گورنمنٹ کھیلتے ہیں. تو جب ان کے پاس مثلا ایک شخص کو بنایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں بنتا، یہ تم مجھے پورے اختیارات نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے تو تم کسی اور کو بنا لو. مطلب یہ سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے. اور اس ٹائم بھی جو انٹرم گورنمنٹ جو ڈیولپ کی گئی ہے وہ مثلا اس میں جو دوسری پارٹی جو قطری یعنی بلاک تھا، جس کی نمائندگی جو ہے وہ احمد صباغہ ہیں یا نہ مصطفیٰ صباغہ جو ہیں وہ کر رہے تھے. مصطفیٰ صباغہ جو ہے ان کو جسٹ 52 ووٹس کی لیڈ سے وہ ہارے ہیں. یعنی اس کو احمد الجبرا جو ہیں ان کو 55 ووٹس ملے ہیں، جبکہ مصطفیٰ صباغہ جو ہیں ان کو 52 ووٹس ملے. یعنی اس ٹائم قطر کا بلاک اور سعودین بلاک جو ہے وہ آپس میں اس ٹائم انٹرم گورنمنٹ کے لیے لڑ رہا ہے. یہ جو وہ کہتے تھے نا کہ شامی عوام کے حقوق کے لیے ہم میدان عمل میں اتر آئے ہیں اور ہم ان کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے قیام کر رہے ہیں، یہ سارا ڈرامہ اب سارا بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اس ٹائم آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنی منوپلی کے لیے، جو کہ آپ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ میں قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس منوپلی کو پوری کے پورا جو ہے نا مسلم امہ کے اندر ہم اس کو پیدا کریں. تو یہ آپ لوگ اس وقت اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں.
اور جہاں تک بہت بہت شکریہ ویسٹرنز کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس ٹائم ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، صرف انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس ٹائم آپس میں کس طرح سے گتھم گتھا ہیں اور یہ لوگ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے گلے اور گردنیں جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میں جناب۔ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یقیناً تاریخ کے آگے ان تمام حضرات کو یا تمام جو پاورز ہیں اس ٹائم جو اس سیریا کے واقع میں انوالو ہیں اور سیریا کے اندر قتل و غارت اور کچھ جی شکریہ اسد عباس صاحب، بہت بہت شکریہ۔ حیدر حسین صاحب جی جناب آپ کیا کہتے ہیں، مصر کے حالات کے کیا اثرات مرتب ہوں گے شام پر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ مصر کے اندر جو صورتحال اس وقت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہاں پر بھی وہی پلیئرز ہیں جو شام میں پلے کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی آپ کے سامنے جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ مصر کی گورنمنٹ کو 12 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے، جس میں 8 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے۔ اتنی بڑی رقم یعنی ان کو حکومت کو دینا، ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ کو دینا، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اخوان المسلمین طاقت میں واپس آئیں، کیونکہ وہ سعودی عرب کے مفادات پر ان سے ضرب پڑتی تھی۔ تو یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے حوالے سے بھی، کہ اگر یہاں پر بھی یہی سعودی عرب اور قطر جو ہیں اور متحدہ عرب امارات وہ انوالو ہیں، تو میرے خیال میں یہ بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اخوان المسلمین مصر میں اتنی آسانی سے اپنی ہار تسلیم نہیں کرے گی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اخوان المسلمین کے جو لوگ ہیں وہ رمضان کی وجہ سے شاید کم احتجاج کریں یا سڑکوں پہ کم نکلیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ مصر میں ایک دفعہ پھر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہنگامے ہوں گے اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ احتجاج ہوگا اس فوجی حکومت کے خلاف، اور سعودی عرب اور قطر اور متحدہ عرب امارات کے خلاف۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جو پالیسی ہیں وہ ایک ایسے ہارے ہوئے کھلاڑی کی پالیسی ہیں جو جب بساط پہ شکست ہونے لگتی ہے تو آپ غلط چالیں چلتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک اور غلط چال ہے، جو شام میں غلطی کر رہے تھے اس کے بعد یہ ایک اور غلطی یہ کر رہے ہیں مصر کے اندر فوجی حکومت کو سپورٹ کر کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات شام کے لیے بہتر ہی ثابت ہوں گے، کیونکہ اس سے یہ اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے۔ یعنی پوری اسلامی دنیا میں اگر کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے تھے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کوئی مین پلیئر ہے اور وہ کوئی یعنی اہم رول ادا کر سکتا ہے، وہ بھی اس بات کو دیکھ کر کہ کس طرح ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ کرنے والے فوجی ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر رہی ہے سعودی حکومت، اس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حکومتیں اور ان کو امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے۔ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ مصر کی جو ڈیلز ہیں ان کی فوجی امداد کی اور F-16 طیاروں کی وہ اس پہ قائم رہیں گے اور وہ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے شام کے جو موقف ہے اس کو مزید حمایت حاصل ہوگی کہ یہ جو حکومتیں ہیں سعودی عرب کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، قطر کی، متحدہ عرب امارات کی، یہ وہ حکومتیں ہیں جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں، جو آمروں کو سپورٹ کرتی ہیں، جبکہ اس کے برخلاف وہ لوگ جو جمہوریتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو عوامی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ قوتیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ، وہ شام کے ساتھ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ رشیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ شام کو فل اپنی جو ہے سپورٹ فراہم کر رہا ہے، ایران ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کا موقف ہے، اصولی موقف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے واضح طور پہ دنیا کو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کون سی حکومتیں ہیں جو دہشت گردوں کی حامی ہیں اور جو آمروں کی حامی ہیں، اور دوسری طرف وہ کون سی حکومتیں ہیں جو کہ عوامی نمائندوں کی اور عوامی کی حامی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حیدر حسین صاحب اور اسد عباس صاحب، جاوید نقوی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے جہاں تک سعودی عرب کا سوال ہے تو سعودی عرب کو تو کسی بھی ملک میں جمہوریت یا عوام کی بات کرنی نہیں چاہیے، اور ابھی سعودی فرما روا کا جو پیغام رمضان کی مبارک سے جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے سختی کے ساتھ مخالفت کی ہے سعودی عرب میں سیاسی آزادی یا سیاسی پارٹیوں کی تشکیل کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی آزادی اگر دی جائے گی تو اس سے سعودی عرب کے اندر افراتفری پھیلے گی اور آپسی لڑائی شروع ہوگی۔ لیکن دوسرے ملکوں میں وہ اسلحے بھی دے رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں وہ دہشت گرد بھی بھیج رہے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
में दहशतगर्दाना हमले कर रहे थे। शहर होम्स में भी शामी फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है और शहर का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के कब्जे से आजाद हो गया है। अल खालिदिया और बाब हूद नामी महलों के कुछ हिस्से दहशतगर्दों के कब्जे में अब भी बाकी हैं। फौज इन इलाकों में बड़ी एहतियात से पेशकदमी कर रही है क्योंकि दहशतगर्दों ने इन इलाकों में आम शहरियों को इंसानी ढाल बना रखा है। शिमाली सूबे हलब में भी लड़ाई बहुत शदीद है। हलब के राशिदीन इलाके में दहशतगर्द तंजीम जबहतुन नुसरा और फौज के दरमियान झड़पें हो रही हैं। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, तुर्की, अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्कों की हिमायत से शाम में लड़ने वाले दहशतगर्दों ने हलब के उन इलाकों का बाहर से राब्ता मुनक़ता करने की नाकाम कोशिश की है जो दहशतगर्दों के कब्जे में नहीं आ सके हैं। उधर सूबे हलब के अन-नबिल और अज़-ज़हरा नामी शहरों को दहशतगर्दों ने अपने मुहासरे में ले रखा है और इन शहरों में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकामी जवानों ने अब तक बड़ी दिलेरी और कामयाबी के साथ दोनों शहरों की हिफाजत की है। दरियासना इत्तलात हैं कि हलब में दहशतगर्दों के कब्जे वाले इलाकों के बाशिंदों ने मुजाहरा किया है, ताहम अन-नुसरा फ्रंट के दहशतगर्दों ने बड़ी बेरहमी के साथ मुजाहरों को कुचल दिया है। उधर बागी जमातों के नए सरबराह अहमद अल जरबा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि शामी फौज पर दबाव डाल के होम्स में जारी फौजी कार्रवाई बंद करवाए। मुख्तलिफ इलाकों में ये शाम से मुताल्लिक रुदादों पर कमतर तवज्जो दी गई। सबसे अहम शाम के अंदर मगरिब के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गुरोहों के खिलाफ शाम की फौज की मुसलसल कामयाबियां हैं, जिनके जाहिर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी असरात मुरत्तब हुए हैं। अगरचे हलब के अतराफ में मगरिब के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गुरोह बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन फौज की पेशरफ्त मुसलसल जारी है। उधर अहमद अल जरबा को शाम की हुकूमत के मुखालिफिन के इत्तेहाद नेशनल सीरियन अलायंस का नया सरबराह मुंतखब कर लिया गया है, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से वाबस्ता धड़े से बताया जाता है। उनके इंतखाब के बाद बताया जाता है कि अब ये अलायंस कतर के असर से निकलकर पूरी तरह सऊदी अरब के कंट्रोल में चला गया है। और एक और अहम पेशरफ्त यह है कि रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा को ऐसे ठोस दस्तावेजी सबूत फराहम किए हैं जो साबित करते हैं कि शाम में कीमियाई असलहे फौज ने नहीं बल्कि मगरिब के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गुरोहों ने इस्तेमाल किए हैं। आज के प्रोग्राम में हम पहले शाम के अंदर फौज की मुसलसल पेशरफ्त और मगरिब के हिमायत याफ्ता गुरोहों की पसपाई के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद इस बात का जायजा लेंगे कि नेशनल सीरियन अलायंस के कतर के असर से निकलकर पूरी तरह सऊदी अरब के कंट्रोल में चले जाने के नतायज क्या बरामद हो सकते हैं। कीमियाई असलहे के इस्तेमाल के हवाले से रूस की रिपोर्ट पर भी गुफ्तगू होगी और इसके साथ ही इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि शाम के बहरान पर मिस्र के तगय्युरात के क्या असरात मुरत्तब होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे दिल्ली स्टूडियो से हिस्सा लेंगे हिंदुस्तान के मुमताज़ और सीनियर तजिया निगार जावेद नकवी। इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम में शिरकत करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ तजिया निगार असद अब्बास। और टेलीफोन लाइन के जरिए इस मुबाहिसे में शामिल किया जाएगा नॉर्वे में मुकीम बर्रे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर हैदर हुसैन साहब को। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए इस ताल्लुक़ से हमारी रिपोर्ट। शाम में दहशतगर्द तंजीमों और बागियों के खिलाफ फौज की कार्रवाई जारी है। दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके बरजा और दीगर कुछ इलाकों में फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर तोपखाने से शदीद हमले किए हैं। फौज मज़ाफ़ाती इलाकों को दहशतगर्दों के वजूद से पाक कर रही है, जिन्होंने गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान इन इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए थे और वहां से दमिश्क फौज और आवाम पर बेरहमी से हमले जारी रखने वाले गिरोहों के सरबराह ने माह रमजानुल मुबारक में सिर्फ होम्स में जंगबंदी का मुतालबा इसलिए किया है कि शामी फौज के मुताबिक इस शहर की लड़ाई अपने अख्ताम के करीब पहुंच गई है। उन्होंने इसके साथ ही अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब से भारी हथियारों की नई खेप बहुत जल्द बागियों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि हम गैर रिवायती हथियार हासिल करने के लिए भी दबाव बढ़ाते रहेंगे। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा का एक वक्त शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क जा रहा है जो कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात करेगा। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर विताली चुर्किन ने मंगल को ऐलान किया है कि उनके पास पुख्ता शवाहिद मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीमों ने गुज़िश्ता मार्च के महीने में हलब में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि ये शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को पेश कर दिए गए हैं। बागियों के इत्तेहाद का कहना है कि उसने कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं किए।
دریاسنا روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ شامی باغی گروہوں کا اتحاد جنیوا 2 کانفرنس کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور ہمارے مغربی شرکاء کی ذمہ داری ہے کہ مخالفین کو کانفرنس میں بلا شرط شرکت کے لیے تیار کریں۔ مختلف محاذوں پر مسلسل شکست سے دوچار ہونے والے باغیوں کی کوشش ہے کہ ان محاذوں پر اپنی پوزیشن مضبوط کر لیں تاکہ جنیوا کانفرنس میں صدر بشار اسد کی حکومت کو اپنے مطالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شام کا بحران۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، شام کے بحران کے تعلق سے گزشتہ دنوں خود شام کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی متعدد اہم پیش رفت کا مشاہدہ کیا گیا، لیکن ساری توجہ مصر پر مرکوز رہی، اس لیے